कैथलिक टीवी के प्रोग्राम पर्सनैलिटी फोरम से मैं हूं जैस्पर आशिक। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद हैं वो नौजवानों के लिए मुस्बत सोच रखने वाले, अपनी कौम के लिए तरक्की के ख्वाब देखने वाले, नौजवानों के लिए रोल मॉडल। उनकी ये ख्वाहिश है कि हमारी कौम के नौजवान तरक्की करें ताकि हमारी कौम और मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। तो मेरी मुराद है पीटर चार्ल्स सोहोत्रा साहब से। तो आज वो हमारे इस पर्सनैलिटी फोरम में मौजूद हैं। पीटर साहब, हम आपको अपने कैथलिक टीवी के स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। जसर भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कैथलिक टीवी का और कैथलिक टीवी की सारी मैनेजमेंट का कि उन्होंने आज इनवाइट किया और इज़्ज़त बख्शी। थैंक यू। पीटर साहब, आप आज कैथलिक टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं, तो हमारे नाज़रीन आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके विज़न के बारे में जानना चाहते हैं। आप चूँकि जो काम कर रहे हैं लोग देखते हैं, तो आपकी रोया को समझना चाहते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? जसर भाई, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम पीटर चार्ल्स है और मैं एक मिशनरी पॉलिटिशियन के तौर पर खिदमत कर रहा हूँ। मेरे बारे में ख़ुसूसन जो चीज़ें हैं कि मेरा एक बैकग्राउंड जो है वो एक बिज़नेस बैकग्राउंड है और खुदावंद के फ़ज़ल से खुदा ने मुझे अपने फ़ज़ल की वजह से उसमें बड़ी इज़्ज़त बख्शी है। मेरे कुछ मल्टीपल बिजनेसेस हैं। आई एम अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। एक BPO कंपनी है जो मैं ओन करता हूँ, एक मेडिकल बिलिंग कंपनी जिसमें तकरीबन 250 प्लस रिसोर्सेज मेरे पास काम करते हैं। उसके साथ साथ एक सॉफ्टवेयर हाउस है। मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है दैट इज़ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस बैक इन 2001। तो वहाँ से चलते चलते शुरू में मैंने कुछ साल जॉब की और 2001 से जब मैंने अपना BCS कंप्लीट किया तो उसके फ़ौरन बाद मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की। इवन मेरी डिग्री आने से पहले खुदा उनके फ़ज़ल से मुझे जॉब जो है वो मिल गई थी और उसके बाद 2001 से लेकर 2011 तक 10 साल जो है मैंने मार्केट में डिफरेंट डोमेन्स में जो है वो काम किया, जिसमें मेडिकल बिलिंग कंपनी एक, उसमें मैंने 8 साल काम किया और एज अ मैनेजर वहाँ से फिर जब मैंने छोड़ा तो फिर मैंने अपना ही जो बिज़नेस है वो स्टार्ट किया। और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इवन आई वाज ऑलवेज़ ट्राइंग टू गेट इनटू बिज़नेस। मैंने 2005 में कुछ बिज़नेस इनिशिएट किए, 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने स्टार्ट किए, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। बट बहुत कुछ सीखने का वहाँ से मौका मिला 2005 में, 2006 में, 2007 में। फिर 2007 में मेरी शादी हुई और जिस वक्त मेरी शादी हुई तो उस वक्त मैं बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस में था ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि मैं साथ साथ उसके अपनी जॉब जो थी वो कंटिन्यू कर रहा था तो उसके साथ मैंने उनसे रिकवर भी किया और फिर मैंने थोड़े से कुछ पैसे दोबारा इकट्ठे किए और दोबारा से अपना बिज़नेस की अटैम्प्ट किया और दोबारा से स्टार्ट किया। और खुदावंद के आगे मैंने दुआ की कि खुदावंद, इस कारोबार में जो मैं स्टार्ट करने को हूँ, अगर तू अपना फ़ज़ल करे और इसको कामयाबी बख्शे तो मैं तेरे लोगों के लिए काम करूँगा और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँगा। और उस सिलसिले में अभी तक कह लें बहुत से लोगों को हमारी अपनी कम्युनिटी से भी और जनरल कम्युनिटी से भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लिए क्रिएट कर पाए हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे भाई जो हैं वो रोल मॉडल हैं, तो रोल मॉडल मैंने इसी तलक से कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है। बेशक क्राइसिस भी रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि अपना एक नाम पैदा किया है। तो सर, जिस मुकाम पे आज आप हैं, ये जो कामयाबियां आपने हासिल की हैं, इनमें चैलेंजेस भी रहे होंगे, तो क्या क्या कहते हैं, कैसे चैलेंजेस थे, कैसे फेस किया, ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो भी अगर किसी परेशानी में हैं या कोई अपना कारोबार करना चाहते हैं, किसी मसले में हैं, तो आपके तजर्बात से वो सीख सकते हैं। तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जसर भाई, सबसे पहले बात यह है कि
جو جب بھی آپ کوئی اپنی روٹین سے ہٹ کر کام کرتے ہیں اس میں مشکلات آپ کو آتی ہیں. پاکستان میں اسپیشلی ہماری کمیونٹی جو ہے وہ ایک ڈیولپنگ کمیونٹی ہے, اور پچھلے 20-25 سالوں میں ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ اچھی اچھی پوزیشنز پہ اس وقت جا چکے ہیں, پہنچ گئے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے جو بیک گراؤنڈس ہیں فیملیز کے وہ لوور مڈل کلاس سے زیادہ تر لوگوں کا تعلق ہے, جو جرنلی لوگ ہمارے ارد گرد نظر آتے ہیں. بے شک ہمارے قریبی حلقہ احباب میں ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید مشکلات ایسی نہیں ہیں, لیکن اوور آل ہماری کمیونٹی کی بہت ساری مشکلات ہیں. اور بزنس سٹارٹ کرنا جو ہے پاکستان میں اس کو متھ سمجھا جاتا ہے ایک ایسی کہ شاید دس از سم تھنگ امپاسبل ٹو اچیو, اسپیشلی بینگ اے ریلیجس منورٹی ان پاکستان. لیکن میرا یہ خیال ہے, میرا یہ ماننا ہے, اور جس کی وجہ سے میں ہمیشہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا رہا, کہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک مائنڈ سیٹ چاہیے. اس کے لیے آپ کو پیسے بھی نہیں چاہیے. آپ جتنی بھی بڑی بزنس سکسیس سٹوریز دیکھیں, ہمارے آج کل کی جو جنریشن ہے, کیونکہ ہم لوگ یوتھ پہ کام کر رہے ہیں اور ابھی اس کے بارے میں بات بھی کریں گے, جتنی بھی ہماری آج کل کی جنریشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس 10, 15, 20 لاکھ روپیہ ہو اور ہم کوئی بڑا سا سٹور بنائیں یا بڑا سا آن لائن بزنس کریں یا کوئی اپنا کال سینٹر کھولیں یا اس طرح کے لیے, اور ہمیں اتنی انویسٹمنٹ چاہیے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ اگر اپنا مائنڈ سے کام کرنا سٹارٹ کریں, اور اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہماری قوم کا مائنڈ سیٹ ہے سلیوری مائنڈ سیٹ کا شکار ہیں ہم ایکچولی, تو اگر ہم اس کو اپنے ذہنوں سے نکال کر یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے سکسیس کو حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے یہ پاتھ چوز کرنا ہے, اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ اس کے لیے بزنس ہی کریں. آپ یہاں پر میرے دفتر میں ہی کچھ بہت سے ایسے بچے بھی ہیں جو اس وقت 4-4, 5-5 لاکھ روپیہ سیلریز لے رہے ہیں, اور ان کے وسیلہ سے اور بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ ان کے سروائیول جو ہیں وہ پاسبل ہوئے ہیں. سو اٹس آل ان یور مائنڈ کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے جو مشکلات آئیں, میں نے ہمیشہ, جیسے میں نے ابھی بتایا, کہ میں نے دعا سے شروع کیا خدا کے حضور, اور اپنی لائف میں اس پروسیس کو کہ خداوند کو پرائورٹی دینے کا جو ایک پروسیس ہے اس کو ہمیشہ اپنی لائف میں رکھا. سو ان ایوری تھنگ یو ڈو یو شوڈ ایکنالج گاڈ فرسٹ. اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور اپنے فیصلوں میں خدا کے پاک روح کو شامل کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کو خدا کے کلام کے مطابق کرتے ہیں, تو پھر کوئی ایسی وجہ نہیں کہ آپ کامیاب نہ ہو سکیں. تو یہ مشکلات جو بھی تھیں, اوبویسلی جب میں نے سٹارٹ کیا, ان ایکسپیرینس از ون اندر ریزن کہ جس کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں جب بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی پرسنلی ایکسپیرینس دیٹ ٹو. میں نے اپنی لائف میں جیسے میں نے بتایا کہ میں نے جب بزنس اسٹارٹ کیا تو بہت سارے چیزیں جو تھیں وہ میرے سے مینیج نہیں ہو پائیں. اب بہت سے لوگ ہیں, ہم لوگ بھی اس بات کو انکریج کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کو بزنسز میں آنا چاہیے, بٹ ٹو بی پارٹ آف بزنس آپ کے پاس کچھ ریسورسز بھی ہونے چاہیے, اور ان ریسورسز کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ ریسورس جو ہے کہ آپ کی مائنڈ جو ہے وہ گروم ہوا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایکسپیرینس ہو اس بزنس کو کرنے کا. اگر کوئی فرنیچر کا کام کرتا ہے تو اگر وہ اپنا فرنیچر کا یونٹ لگانا چاہتا ہے یا فیکٹری یا شو روم یا آؤٹ لیٹ بنانا چاہتا ہے یا اس کو انٹرنیشنل ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے until unless he has the experience in his domain. اگر جیسے میں نے پہلے جو بزنسز کیے وہ میری ڈومین سے ہٹ کے تھے, ان میں مجھے ناکامی بھی ہوئی, بہت زیادہ پیسوں کا بھی مسائل رہے, بہت زیادہ پریشرائز بھی رہا میں. ایون میں نے مارکیٹ سے بھی کچھ پیسے لیے اس بزنس کو کرنے کے لیے, تو بڑا پریشر تھا. لیکن میں نے جیسے بتایا کہ خداوند کے فضل سے میں نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا اور اس بات پر ایمان رکھا کہ خداوند اس میں سے نکالے گا اور کامیابی بخشے گا. اور اب خداوند کا فضل ہے کہ ہر طرح سے جو ہے خداوند نے جتنے میرے ڈفرینٹ بزنسز ہیں ان سب میں مجھے اس نے پراسپرس کیا ہے, اور ہمیشہ اچھی سے اچھی نعمتیں وہ اپنے خزانے سے مہیا کرتا ہے. اچھا, آپ ایک بزنس مین ہیں اور آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ کو خاصا اس کا تجربہ ہے بزنس کو شروع کرنے کا, بزنس کو چلانے کا. تو ہمارے جو نوجوان سن رہے ہیں آپ کو, کچھ ایسے بزنس جو آسانی کے ساتھ انسان شروع کر سکتا ہے, کوئی ہمارے نوجوانوں کو گائیڈ تو کریں. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا اس کے حوالے سے کہ آپ کا جو پروفیشن ہے یا جس میں آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے, اگر آپ اس کو اپنے ایز اے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو دیٹ از دا بیسٹ آپشن. اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ میں اس وقت جو وقت چل رہا ہے, سب ایجوکیشن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اپنا ایجوکیشن ریلیٹڈ بزنسز میں جا سکتے ہیں, جس میں اس وقت کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. یو کین
डू थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, स्टार्टिंग फ्रॉम डाटा एंट्री से लेकर आप किसी बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ के तौर पर भी अपने लैपटॉप से बैठ के काम कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। और आप अपने इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म से एज अ फ्रीलांसर विच इज़ योर ओन बिजनेस, आपने अपने टाइम के हिसाब से, अपने ईज़ के हिसाब से काम करना है, वो कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑनलाइन इसके लिए अवेलेबल हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो जो हमारी डाटा सर्विसेज की डोमेन है या डाटा एनालिटिक्स की डोमेन है, और जिसमें बैक एंड ऑफिस सपोर्ट की डोमेन है, वर्चुअल असिस्टेंट्स की डोमेन्स हैं, इनमें बहुत से लोग इसको एज अ बिज़नेस जो है यहाँ पर पाकिस्तान में कर रहे हैं, एंड जो ऑनलाइन के तौर पर इसको कर रहे हैं। उसके साथ साथ ऑन ग्राउंड देखिए, कोई भी अगर आपने बिज़नेस करना है तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि आप उसको प्रोफेशनली लें, ईजी ना लें। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मैं नेगेटिव बात नहीं करता, ना ही मैं करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं बहुत दफ़ा, और ऑब्वियसली हम लोग मिरेकल में बिलीव करते हैं, लेकिन हर वक्त मिरेकल का इंतज़ार करते रहते हैं कि शायद कोई मौजज़ा हो और ये चीज़ें ठीक हो जाएं। तो बिज़नेस या अपना कैरियर, जो भी आपने लाइफ में करना है, जो भी आप अचीव करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको फोकस करके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इसको समझे कि ईज़ी है और मैं जाऊंगा और 1 महीने में, 6 महीने में या साल में बिज़नेस सेटअप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आज अगर हम देखें इंडस्ट्री में, तो जितने बड़े बिजनेसेस हैं, दे आर देयर फॉर 30 ईयर्स, फॉर 40 ईयर्स, इवन फॉर सम बिजनेसेस आर फॉर 60 ईयर्स एंड मोर। पाकिस्तान बनने से पुराने बिजनेसेस भी हैं, वो एक्चुअली कामयाब बिजनेसेस हैं। और अगर हम चाहते हैं कि क्विक मनी आ जाए, और क्योंकि शॉर्टकट लाइफ में कोई नहीं है, जो ज़िंदगी है उसको गुजारने के लिए शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं कि आपके पास जल्दी जल्दी पैसे आ जाएं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा पीर साहब, आपने कहा फ्रीलांसिंग जो है उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि कई दफ़ा हमारे नौजवानों को पता नहीं चलता कि हमने करना क्या है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। मैं अपने एक प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हमारा एक आई एम अ पार्टनर इन AI यूनिवर्सिटी एज वेल। इसका नाम है AI वर्सिटी, AIVERSTI। AI वर्सिटी जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स एंड कोर्सेज करवाते हैं। इसमें हम बहुत सारी मास्टर क्लासेस करते हैं। इनिशियली हमने अपनी कम्युनिटी के लिए 500 बच्चों के 2 बिल्कुल फ्री सेशंस करवाए, जिसमें बच्चों को डिफरेंट AI स्किल्स दिए जाते हैं, जिसमें आप वॉइस असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, जिसमें आप वीडियो ग्राफिक और मूवी मेकिंग जो है, AI मूवी मेकिंग के ऊपर हम लोग ट्रेनिंग्स करवाते हैं। तो वो एक ऐसा स्किल है जो बच्चे सीख सकते हैं, एंड इट्स पेइंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गेटिंग वेरी गुड सैलरीज इन इट। आप कोई एक प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं, और हम ये प्रोजेक्ट जो है जो AI यूनिवर्सिटी का स्पेशली फिल्म मेकिंग का, AI फिल्म मेकिंग का कर रहे हैं। इस पे प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के इस वक्त के बड़े डायरेक्टर्स हैं, वो वहाँ पर पहले फ़िल्म मेकिंग सिखाते हैं, और उसके बाद उसको AI से कैसे मैनेज करते हैं वो सिखाते हैं। और हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, आप AI यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ जाके टेस्टिमनीज़ देखें और उनके काम देखें कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, और वहाँ पर लोग आपको ये बताते हुए नज़र आएंगे कि हमने इससे इतने इतने पैसे बनाए। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की अवेलेबल हैं। फिर इसके अलावा हमारा एक यूथ डेवलपमेंट सेंटर है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, बच्चों को फ्री जो IT स्किल्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, स्पेशली जिसमें IT बेसिक्स हैं, जिसमें वेबसाइट बनाने से लेकर सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, और ये सारे स्किल्स जो हैं हम इसको सिखाते हैं। और हमने 2 कोर्सेज़ जो हैं वो फ्री ऑलरेडी किए हैं यूहन्नाबाद में। 2 इसकी मास्टर क्लासेस जो हैं आप ही के उधर रिन्यूअल सेंटर में हमने किए हैं, जिसमें 300 से 500 तक बच्चों ने उन सेशंस में जो है वो आके उन मास्टर क्लासेस को अटेंड भी किया है। तो इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन आज कैथलिक टीवी जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसकी एक्सेस जो है वो लाखों लोगों तक है और आपकी फॉलोइंग है, तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा है कि हमें आज मौका मिला तो हम इनको शेयर भी कर पाए और इससे हमारे लोग जो हैं वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं। पीटर साहब, मैंने देखा कि आपका माइंड जो है वो बिल्कुल आप हाई लेवल के बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान मिनॉरिटी मूवमेंट
ایک سیاسی پلیٹ فارم آپ نے بنایا ہے، تو بزنس اور یہ سیاست اور اس میں جو ہے کہاں تک آپ کامیاب ہیں؟ پاکستان منورٹی موومنٹ جو آپ نے بنائی ہے اس میں کتنے کامیاب ہیں؟ بزنس میں تو آپ نے بتایا کہ کامیابی خدا نے آپ کو دی ہے، تو اس میں کتنے کامیاب ہیں؟ اچھا، پالیٹکس جو ہے وہ ایک بڑا کہہ لیں کہ ڈیفیکلٹ کام ہے اصل میں پاکستان میں رہتے ہوئے. اس خطے میں جو پالیٹکس ہے وہ اپنی ساخت جو ہے نا وہ کھو چکی ہے. اٹ ہیز لاسٹ اٹس رسپیکٹ. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ میری لائف جو ہے وہ خداوند کے فضل کے ساتھ ہمیشہ بھرپور رہی ہے، اور میں نے اپنی زندگی جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے ہمیشہ گزارنے کی کوشش کی ہے. انسان ہوتے ہوئے بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اس بات پہ سب متفق ہیں کہ خداوند کے فضل سے اگر ہم اسے توبہ کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے. یہ جو پولیٹیکل موومنٹ ہم نے سٹارٹ کی ہے، اور ایز آئی انٹروڈیوسڈ مائی سیلف انیشیلی کہ میں ایک مشنری پولیٹیشین کے طور پر کام کر رہا ہوں، اینڈ دس از اے ڈفرینٹ کائنڈ آف پالیٹکس، اسپیشلی پاکستان کے ایٹماسفیئر کے حوالے سے. مشنری پولیٹیشین کیا کام کر سکتے ہیں اور ہم نے اس کو کیوں سٹارٹ کیا؟ جب ہم دیکھیں، ہم لوگ سب اپنی اپنی کلیسیاؤں سے جڑے ہوئے ہیں، چرچز سے جڑے ہوئے ہیں، اپنی کمیونٹی سے جڑے ہوئے ہیں، اور باقی کمیونٹیز سے بھی جڑے ہوئے ہیں جو ہمارے میجورٹی میں ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، دوست ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. جب یہ جڑاں والے کا انسیڈنٹ ہوا تو اس وقت بینگ اے ینگ پرسن میرا بھی دل کو اسی طرح دکھ پہنچا جس طرح ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کا دلی دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا، اور اس کے لیے ہم نے بہت ساری ایفرٹس بھی کیں. چرچز نے اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو سپورٹ کیا، ان کی جو تھی وہاں پہ لوکل جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے کام کیا. چیزیں وہاں پر پہنچائیں، کھانا پہنچایا، فریج، ٹی وی، LCDs، اور جو نقصانات ہوئے تھے گورنمنٹ نے بھی اپنا رول پلے کیا اس میں، اور انہوں نے 86 لوگوں کو اب تک وہ چیکس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. جبکہ جو نقصان ہوا تھا وہ لوگ جو تھے وہ 1000 سے زیادہ گھر تھے جہاں پر نقصانات ہوئے. جب جڑاں والے کا انسیڈنٹ ہوا تو ہم ہمیشہ ہماری قوم کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور ہم اس کو برداشت کر کے اینڈ آف دا ڈے کسی کو انصاف ملتا نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم ایک نئے واقعے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اگر کچھ ایسا ہوا تو ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے پلان کریں، اور یہ اس طرح کی چیزیں. لیکن ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی مستند اٹیمپٹ جو ہے وہ کی نہیں جا رہی، کیونکہ اس کے جو اگینسٹ جو فورسز کام کر رہی ہیں وہ ایک پولیٹیکل لبادے میں بھی شامل ہو گئی ہوئی ہیں. پالیٹکس ایکچولی جو ہے ایک پروسیس ہے انتظام کو چلانے کے لیے. کسی بھی ملک کے انتظام کو چلانے کے لیے، کسی شہر کے انتظام کو، کسی UC کے یا کسی وارڈ کے انتظام کو چلانے کے لیے پالیٹکس، اس انتظام کو چلانے کے طریقے کو پالیٹکس کہتے ہیں. اور پالیٹکس جو ہے وہ آپ کے لیے جو آپ کے رائٹس ہیں اور آپ کی جو پالیسیز ہیں ان کو ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کا علاقہ، لیٹ سے ہم بات کرتے ہیں جڑاں والا، وہاں پر جتنے کرسچن لوگ ہیں، 5000 کرسچن لوگ ہیں، ان کے لیے کیا بینیفٹس ہیں، یا اوور آل وہاں پر اگر 4 لاکھ لوگوں کا شہر ہے وہ، تو اس میں کیا کیا سہولیات ہوں گی، کتنی یونیورسٹیز ہوں گی، کتنے کالجز ہوں گے، کتنے کنونشن سینٹرز ہوں گے. ان سب انتظامات کو کرنے کے لیے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں ود سپورٹ آف بیوروکریسی. یعنی آپ ایک یہ جو پاکستان منورٹی موومنٹ ہے ایسا پلیٹ فارم چاہ رہے ہیں یا بنایا ہے جس پہ ساری مسیحی قوم جو ہے وہ بلا جھجک کٹھی ہو سکے. تو ایک پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے جس پہ ہم اپنی قوم کو متحد کر سکیں. ہمارا منشور ہے، اس کا پہلا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم جو ہے اس کو قائم کرنا. بالکل آپ کی میں بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ کی یہ جو پاکستان منورٹی موومنٹ ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسیحی قوم جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو سکے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نوجوانوں کے لیے آپ کیا رویہ رکھتے ہیں؟ سر، نوجوانوں کے لیے آبویسلی پاکستان کے جو آبادی کا تناسب ہے آپ سب جانتے ہیں.
آپ انٹلیکچوئل ہیں اور ان باتوں کو سمجھتے ہیں. 65% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ یوتھ ہے ہمارے پاس. میجورٹی اور منورٹی کی بات نہیں کر رہے, لیکن اوور آل پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اور سملر نمبر ہی ہماری ریلیجس مائنورٹی میں ہیں. ہم پورے پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی کے طور پر مائنورٹی نہیں ہیں, لیکن ہم ریلیجسلی تعداد میں صرف کم ہیں. اس لیے ہم ہمارے آئین کے مطابق, بہت سارے لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی تسی کی مائنورٹی کر رہے ہو جیسے سارے پاکستانی ہیں. ہمارے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 1973 کا جو اس وقت امینڈمنٹس کے ساتھ امپلیمنٹڈ ہے, اس میں ریلیجس مائنورٹیز کو ایز اقلیت 3 دفعہ مینشن کیا گیا ہے. تو اگر آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو اقلیت کہہ رہا ہے تو آپ اس بات کو ایڈمٹ کریں. یوتھ کے لیے ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان میں جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز ہم پورے پاکستان میں 50 یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم کرنا جا رہے ہیں. اس میں ہم نے شیخوپورہ میں, اس میں ہم نے ماٹن پور میں, اس میں ہم نے یوحنا آباد میں, اس میں ہم نے ماڈل ٹاؤن میں, ڈفرینٹ جگہوں پر آلریڈی یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور وہ بالکل ٹوٹلی فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں. آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ چاہوں گا, بلکہ آبویسلی آپ لوگ آلریڈی اس کے اوپر کام کرتے ہی ہیں, اور لوگوں کی موٹیویشن کے اوپر, لوگوں کی انکریجمنٹ کے اوپر. تعلیم جو ہے وہ سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے. آبویسلی کیتھلک اسکول سسٹم ہیز آلریڈی کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ ٹو دا پاکستان اینڈ دیر آر سو مینی بگ نیمز جو یہاں سر پروڈیوس کیے گئے, اینڈ دس از اے گریٹ ایفرٹ جو کہ کیتھلک چرچ کی طرف سے پورے پاکستان کے لیے کی گئی, صرف لاہور ہی سے نہیں بلکہ پورے پاکستان میں. ابھی 16 اگست کو جو آپ نوجوانوں کے لیے پروگرام کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 16 اگست 2026 کو ہم جی ایک جاب ایگزیبیشن کر رہے ہیں, کیونکہ جب ہم اپنی کمیونٹی میں دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ ریسورسز کے حوالے سے ہیں, جابس کے حوالے سے ہیں. بہت سارے لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جی جاب, بچے کے لیے جاب چاہیے, یا 2 سال سے کوئی جاب نہیں مل رہی, یا اتنی دیر ہو گئی ہے اور ہمیں جاب نہیں مل رہی. تو اس کے لیے ہم نے یہ پلان کیا, پاکستان مائنورٹیز موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم ایک جاب ایگزیبیشن کر رہے ہیں. اس جاب ایگزیبیشن کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ 50 سے زیادہ بڑی کمپنیز جو ہیں ان کو انگیج کر رہے ہیں, جو اپنے بوتھس لگا رہی ہیں, جن کو اس وقت ریسورسز کی ضرورت ہے. بہت سارے برانڈز ہیں جو کہ آ سکتے ہیں اور اپنے سٹالز وہاں پہ لگا سکتے ہیں, لیکن ہم ان لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں جو اس وقت اپنے ریکروٹمنٹ پروسیس میں سے گزر رہے ہیں, یا جن کی کنٹینیوس ریکروٹمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. یہ جاب ایکسپو کیا کرے گا؟ جاب ایکسپو آپ کو کنیکٹ کرے گا بچوں کو, نوجوانوں کو اور بے روزگاروں کو. لازمی کوئی ایج کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. یہ جاب ایکسپو جو ہے یہ اسکلڈ اور انسکلڈ دونوں طرح کے لوگوں کے لیے جو ہے جابس پرووائڈ کرے گا. اگر کوئی سمجھتا ہے, مجھے بہت ساری کالز آتی ہیں کیونکہ میں نے اپنا نمبر خود بھی دیا اور میں چاہوں گا آپ میرا نمبر شیئر بھی کریں, اور کچھ لوگ مجھے رابطہ کرنا چاہیں, میں اویلیبل ہوتا ہوں ہمیشہ بات کرنے کے لیے, کیونکہ میں نے اپنی لائف کا مشن یہ بنایا ہے کہ میں نے اپنی قوم کے لیے کام کرنا ہے, تو پھر ہماری اویلیبلٹی ہونا ضروری ہے. تو اس حوالے سے مجھے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی اسکل نہیں ہے. مجھے بہت سی کالز اس طرح کی بھی آئیں. میں نے کہا جی ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل تو ہوتی ہے. تو کچھ جو لوگ جو ہیں وہ سیلز کر سکتے ہیں, شاید ان کو کبھی ایکسپوجر نہیں ملا. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا آفس مینجمنٹ کا کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ایز اے سپورٹ سٹاف کے طور پہ کام کرتے ہیں, ڈفرینٹ طریقوں سے کام کرتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی اسکل اس میں ہمارے پاس دیکھیں بہت ساری ایسی انڈسٹریز جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں, مینوفیکچرنگ, کیمیکل فیکٹریز, اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جن میں ریگولر ریکروٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے. ان کو ہیلپر سے لے کر کوالٹی چیکر, جو پینٹوں سے دھاگا اتارنے والے, پیکنگ والے, بہت سارے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, اور یہ 100 کی تعداد میں ان فیکٹریز کو ہر وقت چاہیے ہوتے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت دفعہ یہ ہمیں کلیم کرتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں نوکری ملتی نہیں ہے. کیا ہوتا ہے کہ وہ 2 سے 3 دفعہ کسی جگہ جاتے ہیں, یا وہ آپ کو کہتے ہیں یا مجھے کہتے ہیں کہ سر ہمارے لیے جاب کا کر دیں, اور جب ہم لوگ کچھ نہیں کر پاتے تو اس کے بعد وہ 2 سال گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں, کوشش نہیں کر رہے تھے, اور وہ کہتے ہیں جی سانوں تے نوکری شاید مل ہی نہیں رہی. تو پاکستان مائنورٹیز موومنٹ ول بی ورکنگ ایز اے برج بٹوین دا امپلائرز اینڈ امپلائیز. وی ول کنیکٹ دیم. اگر کسی کو ڈرائیونگ آتی ہے تو ڈرائیور کی بہت سارے آفیسز میں ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی ایز اے ہیلپر کام کرنا چاہتا ہے, ایز اے سیکورٹی گارڈ کام کرنا چاہتا ہے, کوئی پروفیشنلز ہیں, بیکاز دیر ول بی ہاسپٹلز, دیر ول بی بینکس, دیر ول بی بگ انڈسٹریز, دیر ول بی کال سینٹرز, دیر ول بی IT companies.
اس طرح کی وہاں پہ ریسٹورینٹس ہوں گے, ریسٹورینٹس ملٹیپل ریسٹورینٹس جو بڑے ریسٹورینٹس ہیں وہ اپنے اسٹال لگا رہے ہیں. کوتھم کالج ہے اور وہ 600 ریسٹورینٹس کو ان کی ریکروٹمنٹ میں سپورٹ کرتے ہیں, بیکاز وہ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اینڈ اٹ از کنیکٹڈ ود آل دا ریسٹورینٹس اسپیشلی آف لاہور اینڈ ادر پارٹس آف پنجاب ایز ویل. تو وہ اپنا بوتھ وہاں پہ لگا رہے ہیں. ان کو کیا چاہیے, ان کو گارڈ بھی چاہیے, ان کو ہیلپر بھی چاہیے, کچن ہیلپر چاہیے, ان کو جونیئر شیف چاہیے, ان کو سو شیف چاہیے, ان کو چیف ہیڈ شیف چاہیے, ان کو کلینرز چاہیے. ہر قسم کے اسٹاف کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس ڈیسکون کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. وی آر ان پروسیس آف, ڈیسکون جو ہے وہ اوورسیز امپلائمنٹ کریٹ کرتا ہے. دے نیڈ ویلڈرز, دے نیڈ ڈرائیورز, پروفیشنل ڈرائیورز. اگر آپ پروفیشنل ڈرائیور ہیں, HTV لائسنس رکھتے ہیں, اس وقت 2500 جابز مطلب کہ ان کو اسکلڈ لوگوں کی چاہیے. تو یہ اسکلڈ انسکلڈ نوجوانوں کے لیے, خاص طور پر بے روزگاروں کے لیے پاکستان منارٹیز موومنٹ کی ایک ایفرٹ ہے, جس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہم کم از کم 200 لوگوں کو وہاں سے ہم جاب دے کر وہاں سے بھیجیں, کیونکہ ہم ان کے لیے انٹرویو کاؤنٹر سیٹ اپ کر رہے ہیں. اگر کوئی امپلائر جو ہے وہ وہاں پہ کوئی ریٹن ٹیسٹ لینا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, اور شارٹ انٹرویو کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اور ہماری کوشش ہے اور ہم کمپنیز کو انکریج کر رہے ہیں کہ, اینڈ دس از فار ایوری بڈی, دس از ناٹ اونلی فار مائنارٹیز, یہ پورے پاکستانیوں کے لیے ہے, اور ہم اس کو جنرلی سب کے لیے اوپن کر رہے ہیں. جیسے ہم لوگوں کو اپرچونیٹیز پاکستان میں ملتی ہیں, ہماری بھی کوشش ہے کہ ہمارے وسیلہ سے تاکہ لوگ جانیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں, بہت لوگ یہ بات کرتے بھی ہیں کہ سب لوگ شاید بائبل نہیں پڑھ سکتے اور بائبل تک ان کی ایکسیس نہیں ہے, لیکن ہماری زندگیاں ایسی ہونی چاہیے. تو اگر ہم باقیوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو پھر خداوند جو ہے وہ ہمارے لیے بھی رستے کھولے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لوگوں کے لیے, کیونکہ اس کا ہم نے وینیو رکھا ہے ایوان اکبری, وچ از آن فیروز پور روڈ, میٹرو اسٹیشن جو 23 نمبر میٹرو اسٹیشن ہے سروبا کا, اس کے اگر آپ میٹرو سے اتریں گے تو میٹرو کے بالکل گیٹ کے سامنے ایوان اکبری کا گیٹ ہے. یہ یوحنا آباد, گلیکسو ٹاؤن, نشتر کالونی, حمزہ ٹاؤن, بہار کالونی, LDA کوارٹرز, ان سب کے درمیان میں ہے, جو کہ ایکچولی مسلم کرسچن پاپولیٹڈ ایریاز ہیں. پلس اٹ از آن فیروز پور روڈ. تو کانے سے گجمتا سے لے کر شادرے تک کوئی بھی 20 روپے 40 روپے خرچ کے یہاں پر آ سکتا ہے اور اپنے لیے جاب کے لیے کوشش کر سکتا ہے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو اسکلڈ لوگ ہیں یا اگر انسکلڈ بھی ہیں, تو وہاں پر ہم لوگوں نے پہلے ہی اپنے ہمارے 50 والنٹیئرس کی ٹیم جو ہے وہ اس کے لیے کام کرے گی پاکستان منارٹیز موومنٹ کے ساتھ مل کر. اور میرے خیال سے آپ نے شروع میں پوچھا کہ اب تک آپ کیا اچیو کر چکے ہیں, تو ہم بچوں کو ایجوکیشن دینے کے حوالے سے, بچوں کو اویئرنیس دینے کے حوالے سے, اور یہ جو ہمارا ایک کہہ لیں کہ مائل سٹون ہے لوگوں کی امپلائمنٹ کے حوالے سے کام کرنے کا, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. پلس ان فیوچر ویل بی ورکنگ آن بزنس ڈیولپمنٹ, کہ لوگوں کے لیے کاروبار کی ٹریننگز انکیوبیشن سینٹرز کے تھرو کروائی جائے, تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں بزنس میں بھی آئیں, انٹرپرینورز بنیں. لیکن بہت ضروری ہے اس سے پہلے آپ کا تجربہ. اچھا پیر صاحب, آپ نے جگہ تو بتا دی, لیکن ہمارے ناظرین کے لیے آپ وہاں کی ٹائمنگ ضرور شیئر کریں, اور آپ نے کہا کہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں, تو نمبر شیئر کریں تو آپ خود شیئر کر دیں. جی بالکل سر, اس کی ٹائمنگ ہے 12 بجے سے 6 بجے تک. اتوار کا دن ہے 16 اگست, اور چرچ کے بعد آپ لوگ وہاں پر آئیں, اپنے CVs لے کے آئیں, اپنے CVs کی کاپیز کروا کے لائیں. ایٹ لیسٹ 20-30 کاپیز آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ کے ID کارڈ کی کاپیز ہوں. ڈونٹ کم انپریپیئرڈ, ڈیسنٹ ڈریسنگ کے ساتھ آئیں, جیسے آپ کسی انٹرویو کے لیے آتے ہیں تیار ہو کر. اسی طرح ہماری بیٹیاں, بچیاں, خواتین بھی اگر آئیں تو پراپر ڈیسنٹ ڈریسنگ کے ساتھ آئیں. ایز اے انٹرویو موڈ کو آن کر کے آئیں, انٹرویو موڈ کو اور سکسیس موڈ کو آن کر کے آئیں, اور دعا کر کے آئیں کہ خداوند آپ کو کامیابی دے گا, آپ کے لیے دروازے کھولے گا. 16 اگست 2026 12 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ایوان اکبری میں یہ جاب ایگزیبیشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور میرا نمبر 0307071107, آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں, وائس میسج چھوڑ سکتے ہیں واٹس ایپ پہ, اپنا CV ڈراپ کر سکتے ہیں. اور یہ CV جو آپ ہمیں ڈراپ کریں گے, ہم اس بات کی بھی اوبیسلی ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کا ڈسکلیمر بھی لگایا ہوا ہے کہ جاب کے حوالہ کے علاوہ سے اس CV کو کہیں اور یوز نہیں کیا جائے گا. آپ پورے اعتماد کے ساتھ اس کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے گا. اپنے CVs جو ہیں وہ سبمٹ کریں, تاکہ ہمارے پاس ایک CV بینک بھی بنے, کیونکہ میں خود اور ہمارے بزنس کمیونٹی, میرا ایک پاکستان مائنورٹیز بزنس فورم بھی ہے جس میں بہت سارے کرسچن بزنس مین جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے کرسچن بزنس مین
ان کے لیے فیوچر میں بھی جابس کریٹ کرتے رہیں, اور ہمارے جو کنیکشنز ہیں تھرو آؤٹ پاکستان, ان کے وسیلہ سے بھی ہم جو ہے اپنی کمیونٹی کے لیے نہ صرف اس ڈرائیو کے تھرو, اس جاب ایگزیبیشن کے تھرو, فیوچر میں بھی ہم ان کے لیے روزگار کے لیے مواقع جو ہیں وہ پیدا کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ پیٹر صاحب, آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی. امید کرتے ہیں کہ آپ کے یہ جو تجربات ہیں ان سے ہمارے نوجوانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, اور آپ جو نوجوانوں کے لیے اپرچونٹی بھی مہیا کر رہے ہیں, امید کرتے ہیں کہ لوگ ضرور اس کو اویل کریں گے, اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور آپ کے لیے دعا گو ہوں گے. ناظرین, جیسا کہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ انہوں نے بالکل عام جیسے زیرو سے سب شروع کرتے ہیں اپنے بزنس کو شروع کیا, اور جب اس نے محنت کی تو خدا نے اس کو کامیابیوں سے ہمکنار کیا. تو آپ بھی اگر دیکھیں کچھ پورے ارادے کے ساتھ, پوری نیت کے ساتھ کچھ سوچتے ہیں, کرتے ہیں, تو خدا آپ کی بھی مدد کرے گا. اور جیسے انہوں نے بتایا اپنے جاب فیئر کا, اس ایگزیبیشن کا جو وہ نوجوانوں کے لیے کر رہے ہیں, تو آپ ضرور 16 اگست کو 12 بجے سے 6 بجے تک یہ خوبصورت اپرچونٹی جو ہے اس کو اویل کریں اور اپنا مستقبل جو ہے اس کو سنواریں. تھینک یو ویری مچ.